बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 20 जनवरी मंगल के दिन का ये दूसरा वीलॉग आपके सामने, और अहम खबरें पहले और तफसील और तज्जिया। कुछ अहम बातें भी मैंने आपको बतानी है, लेकिन पहले जो बड़ी खबरें हैं, जो आज अडयाला जेल में अचानक धरने की बजाय रैली का ऐलान, स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान और पिंडी की सड़कों की तरफ बढ़ने का ऐलान। पिंडी पंजाब पुलिस की दौड़ें शुरू, और इंटरनेशनल मीडिया भी आज अडयाला जेल के बाहर इंटरव्यूज में अलीमा खान के साथ नजर आया। और सुहेल अफरीदी ISF के लड़कों ने एक बार फिर पंजाब का रुख, और अब नजरें पिंडी समेत अहम शहरों पर। सुहेल अफरीदी ने सिंध हुकूमत को जो खत लिखा वो भी मरकज़े निगाह है, और 8 फरवरी की कॉल किसी सूरत में वापस नहीं होगी, ये ऐलान भी आ गया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आज चारों तरफ से पुलिस ने घेरे में लिया। अंदर कौन मौजूद हैं? हादी अल चट्ठा और ईमान मज़ारी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी वहाँ पहुँच चुके हैं, और फील्ड मार्शल ने जो आज नेशनल अकेडमी का दौरा किया। और एहतजाज से पहले क्या क्या हो सकता है? ट्रंप के मामले को भी 58 ममालिक का खत, बोर्ड ऑफ पीस की दावत, अरब अमारात पहला मुल्क, और शहबाज शरीफ क्या गिल खिलाएंगे। लेकिन जो बहुत बड़ी गेम, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो मैच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, एक तरफ चीन, रूस और ईरान और बाकी ममालिक नेटो के और अमेरिका के मामलात में बहुत बड़ी तब्दीली। यूरोपीय यूनियन ने भारत से तारीखी तजारती मुआहदा, मदर ऑफ ऑल डील्स क्या कर लिया है, तफसील आपको बताता हूँ। और खान की कैद के हवाले से मौजूदा सूरत हाल में जो लोग थके हुए लग रहे हैं कुछ, उन्हें मैंने बड़ा अहम पैगाम देना, आपने उस पर ज़रूर तवज्जो देनी। तफसील से बात करूँ तो देखें, अडयाला जेल आज अरकान पंजाब असेंबली भी नज़र आए। सोशल मीडिया का दबाव काम कर गया, शायद तकरीबन 40 के करीब लोग थे, बाकी तो हर नज़र आएंगे। वीडियोस तस्वीरें आई हैं। आज इन लोगों को एक और मजीद इम्तहान में डाल दिया गया। अलीमा खान ने वहाँ आज लंबा धरना नहीं दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने वहाँ अचानक एक नया फैसला किया। खान की बहनें मुलाकात के लिए आपको पता जाती हैं, वहाँ धरना होता है। इस दफ़ा गोरखपुर नाके से पहले अलीमा खान ने रुकने का फैसला किया कि यहाँ चूँकि ये खान की बहनों को नाके से गुजर लेते हैं, अवाम को रोक लेते हैं, बाद में अवाम पर तशद्दुद करके मार पीट के उन्हें वापस भेज देते हैं। इमरान खान की बहनें जब रात को अकेली रह जाती हैं, उन पर पानी फेंक के तशद्दुद करके इन्हें भी मजबूर करके वहाँ से गिरफ्तार करके कहीं छोड़ आते हैं। अब इन्होंने धरना खत्म किया, और वहाँ जो लोग लेकिन आए हुए थे बड़ी तादाद में, उन्हें रैली की सूरत में पिंडी की तरफ स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज कर दिया। नईम पंजोता, शौकत बसरा और शाहिद खटक, इन्होंने ऐलान किया काफिले को हम रैली की सूरत में पिंडी की तरफ लेके जा रहे हैं, ताकि हम लोगों को वहाँ चार्ज करें। इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट का हमें कहा हुआ है, मोबिलाइज कर रहे हैं। तो जो पुलिस इंतजामिया थी, अडयाला जेल बंद करने आए थे, रुकावटें लगाने, वो परेशान अब करें क्या? वो GHQ की तरफ दौड़ पड़े सारे, के वहाँ उधर ना चल पड़ी हो। रास्ते जो बंद किए गए थे वो खुद इन्होंने खोलने शुरू कर दिए। अब इनके लिए अगला मसला जो आ रहा है, वो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने जो पेशावर स्ट्रीट मूवमेंट के बाद 24 जनवरी को वहाँ की मूवमेंट के बाद पंजाब आने का ऐलान, और ये भी डायरेक्ट रावलपिंडी, उसके बाद फिर मियाँ वाली, फैसलाबाद और गुजरांवाला। ये लड़के बाज नहीं आ रहे, मोमेंटम बढ़ता जा रहा है, और पंजाब के लिए बड़ा ज़रूरी और अहम मामला है। देखिए, तहरीक इंसाफ को इस वक्त थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स भी चीज़ों पर सोचना चाहिए। एक ही रूटीन में काम ना करें, इंतजामिया पुलिस की आदत पड़ जाती है, ये थोड़े थोड़े सरप्राइज देते रहा करें। इस वक्त याद रखें कि इमरान खान ने जो कहा ना कि जनरल आसिम मुनीर इस जिम्मेदार उन्हें कैद में रखने के, वो चाहते हैं इमरान खान को खौफजदा डरा हुआ देखने के लिए, फिर रिहाई पर तैयार भी हैं। लेकिन इमरान खान आगे से आपको पता है डरते नहीं है, बल्कि इस्तीफा मांग लेते हैं। खैर वो एक अलग मामला, वो मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की अवाम को जो बातें अहम समझ नहीं है, जो इमरान खान ने आपसे कहा कि ये जनरल आसिम मुनीर करवा रहे हैं, और आसिम मुनीर साहब एक जर्नेल है, ये DGMI, ISI, कंट्रोल डिमांड, COD, फील्ड मार्शल, सारे उहदों पर रहे हैं। अब इस वक्त जो भी तहरीक इंसाफ और खान के साथ हो रहे, साइकोलॉजिकल वारफेयर हो रहा है। इसे अगर आप गौर से समझें तो आपको फिर मामला कंट्रोल करना समझ आएगा। फौजी इस्तिलाह में इसे वॉर ऑफ रिट्रीशन कहते हैं। मुताला करें अगर आप, तो अक्सर बड़ी जंगों में या जंगी अकेडमी में पढ़ाया जाता है, जंगे इस्तदराज यानी थका देने वाली जंग। अब इसमें होता क्या, हिकमत अमली ये बनाई जाती है कि अब भरपूर हमले नहीं करने, मुसलसल दबाव, बेयकीनी, थकन के जरिए तोड़ना है। पेशावराना जो जंगी हरबे हैं, जो बैरूनी दुश्मन की बजाय अपनी अवाम पर या सियासी तरीकों पर आजमाए जाते हैं, इसमें 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से आवाम को थकाते हैं। एक तो जिस्मानी, यानी बार बार मुकदमात करना, गिरफ्तार करना, फिर रिहाई होनी, फिर गिरफ्तार करना, नींद से महरूम, यानी जिस्मानी तौर पर आपको निढाल कर दें। दूसरा ज़हनी तौर पर थकाना, एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करना कि कल क्या होगा, तनाव में रखना यानी आपको ना दूसरे मानों में। फिर एक मुआशी और नफ्सियाती थकन होती है, जिससे कारोबार जो आप लोगों के तोड़ते हैं, घर तोड़ते हैं, छापे मारते हैं, और तशद्दुद के जरिए वीडियोस और वो खबरें फैलाते हैं, धमकियां देते हैं। पैगाम ये होता है कि मुजाहिमत बेकार है, इस लंबी जंग में आप हार गए। ये सबसे अहम मरला, क्योंकि इसे आप कहें ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी डिफीट ऑफ विल, इसके जरिए आप इसे इरादे की शिकस्त, जिसे आप दूसरे मानों उर्दू में अगर बताऊं,
جیسے عمران خان جو کر رہے ہیں اس وقت. اب عوام چونکہ تربیت یافتہ ٹرینڈ لوگ نہیں ہیں، وہ اکثر ان حربوں کا شکار ہو جاتے ہیں. نفسیاتی جنگ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے، جارحانہ بیانات سنتے ہیں، پروپیگنڈا ان کا سنتے ہیں، تو تھوڑی بہت مایوسی ہوتی ہے کہ کہیں خان کیلا تو نہیں رہ گیا، قید تنہائی میں ہے وہ، کہیں اس کی پارٹی ٹوٹ تو نہیں، کہ لیڈرشپ نہیں آ رہی. پھر یہ تشدد کا جو معاملہ دیکھتے ہیں، جو تکلیف آپ دیکھتے ہیں لوگوں، یہ آپ کو ڈرانے کے لیے کی جاتی ہے. بڑی سے بڑی آپ تحریکوں کو اسٹڈی کریں تو یہ آرگینک ریزسٹنس سے بچتی ہیں، یعنی جس نظریے پہ لوگ جمے ہوں اس نظریے سے اگر انہیں نہ ہٹایا جائے تو لوگ نہیں ہٹ سکتے. یعنی اس وقت خان کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں، مرکزی قیادت بے شک کمزور بھی ہو جائے تو چھوٹے چھوٹے سینکڑوں لیڈر خود پیدا ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، پہلے تو آپ کو اس تھکن کو قبول نہیں کرنا، کیونکہ خوف کے بعد اگلا مرحلہ تھکن کا ہوتا ہے. یاد رکھیں، یہ جو مجھے تھوڑی تھوڑی نظر آ رہی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ بڑی اہم بات کر رہا ہوں. یہ ریاست کی حکمت عملی ہے. جب جو شخص تھکتا نہیں وہ ہار نہیں مانتا. اسی لیے خان 900 دنوں سے بے گناہ ہے جیل میں، 94 دنوں سے قید تنہائی میں، ہر قسم کی سختیاں تکلیفیں برداشت ہے، لیکن وہ تھک نہیں رہا. اب پاکستان کے تمام صحافی، دانشور، سیاستدان، مولوی، ساروں کو دیکھ لیں، خان کے بڑے سے بڑا مخالف اور بڑے سے بڑا حامی ایک بات پہ متفق ہے. آپ نے سنی بھی ہوگی کہ خان کا قد بہت لمبا ہو گیا. ویسے تو 6 فٹ 3 انچ کا خان سیاست میں تمام رہنماؤں سے بہت لمبا ہے، لیکن اس کا اخلاقی، دینی اور سیاسی قد اس وقت تمام ریکارڈ توڑ چکا ہے، اور اس بات پہ تمام لوگ متفق ہیں. اب آپ اڈیالہ جیل کی دیواروں کا، بلکہ آپ اڈیالہ جیل کے بارے میں ہی دیکھیں تو بہت سے لوگوں نے نام تو سنا ہوا ہے. یہ نہیں لوگوں کو، ایک بڑا گیٹ ہے، ایک چھوٹا گیٹ ہے. ایک مین دروازہ ہے جسے کھولنے کے لیے ظاہر لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے سامنے سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے پولیس کی بڑی آپ کو اکثریت نظر آتی ہے. یہ کہ لمبا کام ہے دروازہ کھولنا، پھر اس کو جیسے قلعے ہوتے تھے پرانے زمانے میں. اب یہاں سے جب بندہ باہر نکلے تو پھر اسے دنیا بہت چھوٹی لگتی ہے. خان کا قد میں نے آپ کو ویسے تھا وہ بلند و بالا، بلکہ بہت ہی بلند و بالا. یہ سارے تو خان تو ہرکولیس ہے، یہ سارے چھوٹے چھوٹے اب سیاسی بونوں کے سامنے اب وہ ایک ہرکولیس ہے. اس گیٹ سے نکلنے کے لیے خان کے پاس سر اٹھا کے اپنے بیانی، اپنے فتح کے ساتھ سینہ تان کے، بغیر کسی خفیہ ڈیل سمجھوتے کی بیساکھی ہوگی. ہے وہ گوشت پوش کا، تکلیفوں میں بھی ہے، لیکن ہے وہ ان سب مصیبتوں سے گزر کے فولاد کا بن چکا. عمران خان اس بڑے گیٹ سے نکلنا چاہتا ہے. اس کے ساتھ ایک چھوٹا گیٹ بھی ہے، وہاں چھوٹے قد کے لوگ جن کا آپ کو پتا ہے چھوٹے گیٹ سے نکلنے کے سر جھکانا پڑتا ہے. جیل سے آپ باہر آ بھی جائیں تو پھر آپ کا سر ایسے ہی جھکا رہتا ہے. یہ جتنے سیاسی رہنما آپ دیکھتے ہیں یہ سارے اسی چھوٹے دروازے سے نواز شریف، زرداری وغیرہ نکلے ہیں. اور یہ چھوٹا دروازہ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف بھی جاتا ہے، صدر مملکت کے دفتر کی طرف جاتا ہے، یا براہ راست ایئرپورٹ کی طرف بھی جاتا ہے، جو آپ کو اکثر برطانیہ، امریکہ اور خاص طور پر سعودی عرب بھی لے جاتا ہے. اب عمران خان کی جو عزت ہے وہ رہائی اور نظریے پر قائم رہتے ہوئے اس بڑے گیٹ سے، جہاں بہت سے لوگوں کی ضرورت ہے، جس کے لیے تنہائی برداشت کر رہا ہے، تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، لیکن سر نہیں جھکا رہا. اب اس گیٹ کو کھولنے کے لیے دیر اسی لیے ہو. دیکھیں، ایک تو بڑا آسان طریقہ ہے اس کا، عوام جائے اس گیٹ کو پکڑے، اکھاڑ کے پرے پھینکے، سامنے خان کھڑا ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. خاص طور پر جو نوجوان بچے ہیں ان کے اندر تو آپ کو پتہ ہے جنون اور طاقت ویسے ہی زیادہ ہوتی ہے، وہ تو بڑے آرام سے اکھاڑ سکتے ہیں. یہ آسان طریقہ ہے. اور اسلام آباد کی تو ویسے بھی پنڈی اسلام آباد کی 70 لاکھ آبادی ہے، 5-10 لاکھ لوگ چل پڑیں کہ آج خان کو رہا کروانا ہے تو یہ ہو جائے گا. اور یہ میں کوئی انہونی بات نہیں کر رہا، پاکستان کی تاریخ میں یہ ہو چکا ہے. 7 جون 1987 کو کراچی میں ہو چکا ہے، سینٹرل جیل میں، جہاں بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کو فرضی الزامات میں سینٹرل جیل میں رکھا گیا تھا. تو وہاں کارکنوں نے رہائی کی مہم شروع کی. جیل انتظامیہ نے رہا کرنے سے انکار کر دیا، آرڈر آ گئے، کراچی کی عوام آ گئی، جیل توڑ دی، الطاف بھائی کو انہوں نے آزاد کروا لیا. اور بڑا مشہور جملہ اخبارات میں کوٹ ہوا تھا کہ کاش ذوالفقار علی بھٹو بھی اڈیالہ جیل کے بجائے کراچی میں ہوتے. ایم کیو ایم کے لوگ وہاں بھی 5 دن دھرنا دے کے بیٹھے تھے، کراچی، حیدرآباد، سکھر. اس وقت ماحول کیا تھا؟ کوئی خوشی سے رو رہا تھا، کوئی سجدے گا رہا تھا، کوئی مٹھائیاں بانٹ رہا تھا، کوئی الطاف حسین کے نعرے لگا، اپنے اپنے انداز میں خوشیاں منا رہے تھے. بالکل اس وقت جیسا دھرنے میں اڈیالہ جیل کے سامنے علیمہ خان کی بہنیں آتی ہیں، وہاں بھی اس طرح دودھ پیتے بچے، 90 سال کے بزرگ، وہ ورد کرتے تھے یا سلام، جیسے آج قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی. الطاف حسین کو بعد میں برطانوی حکومت نے سرکاری پولیس کا پروٹوکول بھی دیا. یہ واقعہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، دیکھیں پنڈی اسلام آباد کی عوام ایسا کر سکتی ہے. اب بظاہر تو یہ غیر قانونی کام ہے، مشورہ بھی نہیں دینا چاہیے، لیکن خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ غیر قانونی ہی ہو رہا ہے. وہ اس وقت اغوا ہیں، جیسے وینزویلا کے صدر کو ٹرمپ نے اغوا کیا. ایسے ہی عمران خان نے کہا کہ مجھے آرمی چیف نے حراست میں رکھا ہوا ہے. اب پاکستان میں چونکہ بدقسمتی سے قانون موجود نہیں ہے، اس لیے یہ خیال ہر شہری کے ذہن میں آتا ضرور ہوگا، کیونکہ روزانہ عدالتوں کی آپ توہین دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے کہ جج کی بات اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ نہیں مانتا، اور دوسری طرف جج بھی خود بار بار بھاگ جاتا ہے. آج بھی بیرسٹر گور سلمان اکرم راجہ 15ویں دفعہ ہائی کورٹ میں سرفراز ڈوگر کے پاس گئے چیمبر میں،
3 گھنٹے انتظار کروایا اور 15ویں دفعہ سرفراز ڈوگر پچھلے دروازے سے غائب ہو. اور اسی ہائی کورٹ میں اس وقت ایمان مزاری اس کے ہادی چٹھا وہاں محصور ہوئے ہوئے. آپ انہیں کہا کہ جار عدالتوں میں کیس لگائیں، ان کا حق ہے، وہ نہیں دیتے. جیسے کہتے تنہائی میں غیر قانونی ملاقاتیں بند ہیں. عمران خان کے کیس غیر قانونی انداز میں نہیں لگا رہے نا. اب دیکھیں عوام تو چلیں جیلیں نہیں توڑ سکتی، لیکن وکلا خاص طور پر ILF یا تحریک انصاف کی جو تنظیم ہے، اہم رہنما، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بیٹھ سکتے ہیں. سپریم کورٹ کے تمام سینئر وکلا آ کے، بہت بڑی طاقت ہے، پورے پنجاب اسلام آباد پنڈی سے سارے اکٹھے ہوں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بیٹھ جائیں گے، جب تک کیس نہیں لگتے ہم نہیں جائیں گے، تو کیس شروع ہو جائیں گے. اور یہ ان کا ایک تو قانونی حق ہے، دوسرا ہے بھی بڑا پرامن انداز میں دھرنا. اب اس لحاظ سے یہ اہم ہے کہ آپ دیکھیں کہ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ میں وفاقی وزراء جو ہے وہ عمران خان کے سیاسی بیانات سے خوفزدہ ہیں، لیکن بشرا بی بی سے 3 مہینے سے ان کے گھر والوں سے ملاقات نہیں کرنے دیتے. وہ ان کے اہل خانہ دور دراز سے آتے ہیں، وہ بھی سفر کر کے گھنٹوں انتظار کرتے ہیں، بغیر ملاقات کے چلے جاتے ہیں. اور بشرا بی بی کے پاس تو کوئی سیاسی عہدہ نہیں ہے، وہ نہ سیاستدان ہے، نہ اس کا کوئی کردار ہے، نہ وہ ان کے لیے پاکستان کی سلامتی کے لیے کوئی خطرہ ہے، نہ وہ کوئی تحریک ہے، نہ تحریک انصاف کی رہنما ہے. اب مسئلہ ان کے لیے تو ایک ہی ہے، وہ جو DGSI کے عہدے سے جب جنرل عاصم منیر کو ہٹایا گیا تو انہوں نے ملاقات نہیں کی، اور قانونی اعتبار سے تو انہوں نے 30-40 سال کی سزائیں دی ہوئی ہیں بشرا بی، لیکن ملاقات پر پابندی تو قانون میں موجود ہی نہیں، کہہ دے تنہائی ٹائپ. اب ریاست کو صرف ایک ہی خوف ہے، وہ ہے عمران خان کے بیانیے سے. جو کام یہ خود پچھلے 3 سال سے کر رہے ہیں، کبھی معیشت کا، کبھی ترقی کا، کبھی اربوں ڈالرز کا، کبھی جہازوں کا، کبھی استحکام کا. ابھی جہازوں کا بھی دیکھیں، راؤٹرز کا وہ جو لکھ رہے ہیں، دھڑا دھڑ خبریں بک رہی ہیں، وہ بھی ایک ہی بندہ 6 ذرائع کے، مطلب اس نے کہا میں نے 12 لوگوں سے بات کی، 3 لوگوں نے مجھے جواب دیا، تینوں ایئر فورس کے، اور باقی جو 12 لوگ تھے وہ سارے اینالسٹ تھے. جن ممالک سے اسلحہ بیچا جا رہا ہے وہ کوئی نہیں بات کر رہے، وہ جواب ہی نہیں دے رہے. بہرحال وہ بھی ان کا نوٹنکی پکڑی گئی. لیکن خان کے معاملے میں دیکھیں انہیں بیان سے کتنا خطرہ ہے کہ جج ارباب طاہر کی عدالت میں واجد گیلانی کابینہ کا جو رکن ہے وہ کیس لے کے گیا کہ خان کی جو ٹویٹر پہ اکاؤنٹ ہے، حالانکہ خان جیل میں ہے، کہتے تنہائی میں ہے، یہ کہہ رہا ہے نیشنل سائبر کرائم کا کیس چلائیں جو کل صبح 9 بجے چلے گا، کہ عمران خان کا پیغام نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اس پیغام کی وجہ سے مراد سعید، سہیل آفریدی، خرم ذیشان، راجہ ناصر عباس، محمود اچکزئی، یہ سب لوگ پارلیمنٹ اور سینٹ میں پہنچے ہیں، اور اسی سے خان کا پیغام اسمبلیوں سے استعفے کا بھی آ سکتا ہے. ابھی یہ جو محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کا نوٹیفیکیشن کامیابی کو کہا جا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے کہ علیمہ خان نے خود بتایا کہ عمران خان ہر ملاقات میں پوچھتے تھے کہ ان کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہو رہا. اب عمران خان ڈیموکریٹ ہیں، سیاستدان ہیں، وہ جانتے ہیں کہ معاملہ تو دیکھیں آخر میں ٹیبل پہ ہی حل ہونا، جو مرضی آپ کہہ لیں. اب اس ٹیبل پہ آنا کتنی طاقت سے یا کتنی بڑی عوامی حمایت سے آنا ہے، یہ سب سے اہم معاملہ ہے. حکومت کی طرف سے ابھی جو تازہ ترین میرے پاس اطلاعات آئی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں صرف یہ الیکشن مان لیں، یہ ہمیں چلانے دیں نظام، تو ٹھیک ہے ہم 2018 کی بات نہیں کرتے، آپ 2024 کی نہ کریں اور آگے چلتے ہیں. لیکن قوم نہیں مان رہی، خان نہیں مان رہا، اور پھر یہ ووٹ کی اہمیت کو ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستانیوں کے ووٹ کی تو اہمیت ہی نہیں ہے، اور جتنے مرضی ڈالیں گے ڈبے ہم پھر اپنے نکال لیں گے، 18 سے 25 سال عمر کر لیں گے، ہمیں 65 سال کرنی بھی وہ بھی کر لیں گے، لیکن اس کا بھی فائدہ نہیں. 2024 میں یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں. اب انہیں یہ تو پتا ہے کہ اگلا الیکشن اب یہ نہیں جیت سکتے، ساری کی ساری جماعتیں مل بھی جائیں، یہ ان کا آخری دور ہے. ان کا اتحاد اس وقت صرف بٹوارے پہ اور بغض عمران میں. قادر پٹیل نے آج اسمبلی میں آپ دیکھیں اچھل اچھل کر وہ نون لیگ اور MKM پہ تنقید کر رہا تھا. مصطفیٰ کمال والی آصف زرداری کی بیٹی نے، آصفہ زرداری نے ایک پرچی بھیجی اور قادر پٹیل جھاگ کی طرح بیٹھ گئے، کیونکہ آپشن کوئی نہیں ہے اور اس کے علاوہ. جس طرح ابھی یہ اور بھی کام کر رہے ہیں، 8 فروری کی کال کے حوالے سے تحریک انصاف نے کہا واپس نہیں ہوگی، تو اس پہ بھی اب آرمی چیف کی نیشنل پولیس اکیڈمی میں ملاقاتیں. ویسے آرمی چیف کا وہاں کوئی کام نہیں ہے، یہ پولیس پنجاب کی اور فوج ایک وفاقی محکمہ ہے، سیکٹری دفاع کے نیچے ہیں. آرمی چیف تو DGSI DGSPR کو اور تنظیم سازی طلال چودھری کو ساتھ لے کے، محسن نقوی کو بھی لے کے گئے، لیکن یہ تو ایسی ہے جیسے کوئی کسی بھی وفاقی ادارے کا محکمے کا دوسرے محکمے میں وزٹ کرے. مسئلہ کیا ہے کہ یہاں 3 سال سے جو پنجاب پولیس کر رہی ہے انہیں شاید دینی ہے کہ تن کے رکھو. ویسے تو طاہر القادری نے نواز شریف کی کامیابی قرار دی ہے کہ پنجاب پولیس کو اس نے کیا بنا دیا اور وہ کیا بن گئے. بہرحال اس میں اب دیکھیں اس وقت انٹرنیشنل خبروں میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں، بڑا اہم معاملہ جو پاکستان ہندوستان کا، یہ یورپی یونین کی صدر نے آج اعلان کیا ہے کہ یورپ کا بھارت کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ، کئی سالوں سے اس پہ بات چیت تھی، وہ مکمل ہو گیا، اور انہوں نے بھارت کی تمام ڈیوٹیوں کو ختم کرنے کے لیے ان کی سروسز، IT کا شعبہ، ٹیکنالوجی کا، گرین انرجی کا، اور اسے وہ کہہ رہے ہیں مدر آف آل ڈیلز، زراعت سمیت سستی لیبر، پروفیشنل لوگوں کو یورپ اور بھارت مل کے عالمی تجارت کا نقشہ بدلنے جا رہے ہیں. اور یہاں $1 ارب کے لیے منت ترلا چل رہا ہے.
ڈونلڈ ٹرمپ ابھی گرین لینڈ پہ حملے کے لیے یورپ سے پھٹا کر ہے ورلڈ اکنامک فورم، اور وہاں اس وقت اکیلا نظر آئے. ایک طرف پورا یورپ، چین اور روس ہے، اور بورڈ آف پیس بنا کے وہ جو 2 باڈیز کے ذریعے غزہ کا پلان، اقوام متحدہ کے متبادل ادارہ، جس میں اس نے روس کو بھی بلایا، مزے کی بات ہے پیوٹن کو بھی دعوت دی، اور ساتھ برطانیہ اور فرانس کو دھمکیاں دیں. یہ دنیا کے مختلف رہنماؤں کو اکٹھا کر کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ بنا کہ اسرائیل نے نئے بورڈ بنانے کا مطالبہ کر دیا. اسرائیل کا وزیر اعظم نئے بورڈ میں کہتا ہے شامل ہوں گا، اس میں نہیں. اور ٹرمپ نے دیکھے اس میں جو حیران تھا، بیلاروس، روس اور پیوٹن کو اور یورپ کے ایگزیکٹوز کو، ہندوستان پاکستان کو دعوت دے دی. اب دنیا میں ایک نئی بحث شروع ہو گئی کہ طاقت کا توازن کس طرف جائے گا. فی الحال تو ابھی عرب امارات واحد ملک ہے جس نے تسلیم کیا ہے، اور ٹرمپ کے خلاف امریکہ کے اندر بھی سیاستدان گرین لینڈ کے معاملے پر یورپ کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں، اور ٹرمپ کے منصوبوں کا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. بیلجیم کے صدر کا، وزیر اعظم کا میں اعلان پڑھ رہا تھا کہ تجارتی جنگ اگر ٹرمپ چاہتا ہے تو ہم تجارتی جنگ کے لیے تیار ہیں. اب فروری کے شروع تک چین اور برکس کے بعد یہ معاملہ بڑھے گا، اور کیونکہ وہاں یورپ بھی اب اس وقت معیشت میں گوگل، ایپل، امیزون اور نیٹ فلکس ان سب پر بھاری ٹیرفس وغیرہ لگانے کے لیے جا رہا ہے، تو ٹرمپ کی طاقت کمزور ہو رہی ہے. اس کے اثرات آئیں گے براہ راست چھوٹے چھوٹے گرگوں پر دنیا بھر میں، خاص طور پر پاکستان میں. تو دیکھتے جائیں، کھیل اب دلچسپ ہونے جا رہے ہیں. اپنا خیال رکھیں اور مجھے اگلے ویلاگ کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.